वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने कल वही बात की जो कि इस वक्त करनी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के मसले को एड्रेस किया और मुल्क भर में अपने जलसे मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बहुत अच्छा फैसला है कि आपने ये कहा कि हम नहीं करेंगे, अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गुज़श्ता 10 दिनों में कोरोना केसेस 4 गुना बढ़ गए हैं। 4 गुना, जिसका मतलब यह है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वो जो जून में हमारी सूरत हाल थी वही अब है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हमने पहले की तरह इस बार भी भरपूर एहतियात करनी है। हम मास्क पहनकर कोरोना फैलने की रफ्तार सुस्त कर सकते हैं। दुकानें और फैक्ट्रियां बंद नहीं करनी, लेकिन SOPs को फॉलो किया जाए। वो कोरोना से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए पिछले 10 दिन 2 हफ्ते में। पब्लिक में जिधर भी लोग जमा हों उधर अगर ये मास्क पहन ले, हम सब मास्क पहन लें, इससे सारी दुनिया का तजर्बा ये है कि बहुत कम केसेस फैलते हैं। फैलनी तो इसने है, लेकिन अगर हम इसकी रफ्तार आहिस्ता कर दें, स्लो कर दें, तो इससे होगा क्या कि हमारे अस्पतालों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कैंपेन हुई है, उसके बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है वहाँ कोरोना वायरस। ये फैलती उधर है जिधर लोग करीब करीब आ जाएं, और क्योंकि जितने ज़्यादा लोग करीब खड़े हो जाते हैं उतनी तेज़ी से फैलती है। सारे मुल्क में जल्द से ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है। हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों, क्योंकि जब आप कमरे के अंदर और ज़्यादा लोग होते हैं तो उससे बड़ी तेज़ी से वहाँ शादी हॉल में हमने जितनी भी अपनी टेस्टिंग की है उसमें से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और जो भी गैदरिंग होगी 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे। सब मास्क पहनेंगे उन गैदरिंग्स पे और अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर इस वक्त हम बंद नहीं कर रहे रेस्टोरेंट्स, बाहर रेस्टोरेंट्स में चल सकते हैं। स्कूलों का हमने फैसला किया है कि हम एक हफ़्ता और देख रहे हैं। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर जब से स्कूल खुले हैं कि वहाँ कितनी फैल रही है। तो बिल्कुल स्कूल्स के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने बात की है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और पाकिस्तान में जब कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7% से भी बढ़ जाए उस वक्त ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहिए या नहीं। और ख़ास तौर पे जबकि कल यूरोपियन मतलब यूके के हवाले से भी कुछ वो बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो इसको कंसिडर कर रहे हैं कि व्हाट टू डू। वज़ीर तालीम अभी भी स्कूल बंद करने की इजाज़त देने को तैयार नहीं है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सरबराही में बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तालीमी इदारों में केसेस की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और इजलास में उन्होंने कहा है कि तालीमी इदारों में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं और ज़राए ये भी बताते हैं कि इजलास में मौसम सरमा की जो तातीलात हैं वो नवंबर से जनवरी तक करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। और पहले कहा जा रहा था कि शायद ये जो दिसंबर की छुट्टियां होती हैं, जो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, वो दी ही नहीं जाएंगी। मगर वज़राए तालीम ने स्कूलों को बंद करने की मुखालफत कर दी, जिसके बाद इजलास 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जिसमें स्कूलों की बंदिश से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना था कि बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है और 23 नवंबर को तालीमी इदारों से मुतालिक जो फैसला होगा उस पर सबको अमल करना होगा। जबकि सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और वायरस से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुल्क में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 7.2% तक जा पहुंची है। कोरोना से हलाकतों की तादाद 7,160 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस 3,59,032 तक जा पहुंचे। बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस, देखें बढ़ते चले जा रहे हैं और हम अभी सिर्फ इसको एक नंबर समझ रहे हैं कि ये एक नंबर है, लेकिन इस नंबर में कोई भी शामिल हो सकता है। एहतियात कीजिए, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब, अफराद है, ये खानदान है, ये लोग हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब। उनसे बातचीत करें हम साहब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनसे जानें कि क्या फैसले होने जा रहे हैं। बैनुल-सूबाई, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरमाइएगा, बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में क्या तय पाया है? स्कूलों की बंदिश से मुतालिक फैसला 1 हफ्ते बाद होगा। ये फैसले का डिले जो है ये बच्चों को खतरे में तो नहीं डाल रहा या स्कूल चलाने के लिए बच्चों की और असातिज़ा की सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा? मैं आपको ये बताऊं कि जो स्कूल की रिपोर्ट आई है ना सब सूबों की, वो केसेस एक बिल्कुल भी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से डिसीजन आज लिया जाता।
تبھی ہم نے اس چیز پہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب NCC کی میٹنگ آج شام کو ہوگی تو باقی جگہوں پہ لوگ جو SOPs فالو نہیں کریں، میرے خیال سے اس کو پہلے ذرا کرٹیل کیا جائے اور پھر اسکولوں کی باری ٹھیک ہے مراد راز صاحب، تعلیمی اداروں میں کرونا کے کیسز خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں، اگر فوری طور پر اسکول بند نہیں کیے جا رہے تو کیا SOPs پر سخت کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل طے ہوا ہے؟ کیا زیادہ چیک رکھا جائے گا اسکولز کے اوپر؟ دیکھیں، جس نے بھی کہا ہے کیسز تعلیمی اداروں میں بڑھ گئے ہیں، مجھے بتائیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس جو نمبرز آ رہے ہیں، ہم 2 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کر چکے ہیں، رینڈم ٹیسٹنگ 2 لاکھ سے زیادہ، اور اس میں ٹوٹل 500 سمتھنگ کیس ہے۔ تو کون یہ نمبرز آپ کو بتا رہا ہے کہ الارمنگ بڑھ گئے ہیں کیسز؟ مجھے نہیں پتا، میں آپ کو تو ایگزیکٹ نمبرز بتا رہا ہوں جو ہر شام کو میرے پاس۔ بالکل صحیح، سردیوں کی چھٹیاں بڑھانے کی تجویز بھی تو سامنے آئی ہے نا، اس بارے میں بھی بتائیے گا، کیا اس تجویز پہ تمام صوبے متفق ہیں؟ دیکھیں، آج سردیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ سارے اس ڈفرینٹ سب کی ڈفرینٹ اوپینین تھی۔ کئی علاقوں میں تو ویسی سردیوں کی لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں، بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی کچھ علاقے ہیں، جس طرح مری وغیرہ باقی علاقوں میں۔ سو اس لیے ابھی سب چیزوں میں دیکھا جا رہا ہے، اس ہفتے سب اپنا ہوم ورک کریں گے دوبارہ سے، اور پھر منڈے کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھتے ہیں جو بھی بہترین فیصلہ ہوگا ہمارے بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، وہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے مراد راز صاحب، آپ کا اچھا حمزہ، ویسے کتنا مشکل ہے، آپ خود کو ان بچوں کی جگہوں پہ رکھ کے دیکھیں کہ نہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، نہ پتہ چل رہا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، نہ پتہ چل رہا ہے ایگزام کب ہونے ہیں، نہ پتہ چل رہا ہے کیسے ہونے ہیں، نہ وہ آن لائن کلاسز میں اتنا ڈپریشن ہے۔ آپ بچوں سے ڈیل کریں تو وہ پیٹ رہے ہیں، میرے بچے تو پیٹ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں پڑھا جا رہا، اور ایک دن جانا ہے پھر ایک دن یا 2 دن نہیں جانا ہے، وہ جو ایک تسلسل ہے وہی نہیں بن پا رہا، اور پڑھائی کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، وہ ماحول ہی ڈیولپ نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، ویسے حمزہ، پینڈیمک نے ایک چیز ضرور سکھا دی ہے کہ ایجوکیشن کے لیے اسکول ضروری نہیں ہے، اسکول تربیت کے لیے ضروری ہے، ایجوکیشن کے لیے پیرنٹس کو اب مین کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ اس پینڈیمک نے ہم سب کے اوپر رسپانسبلٹی والدین کی ہی تھی، اور واپس والدین کے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور صحیح بچوں پہ چیک رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ خود نوکریاں کرتے رہے، باہر بزنس کرتے رہے اور بچوں پہ دھیان نہیں دیا، بچے اسکول کے حوالے کر کے کہ ہم اچھی فیس دے رہے ہیں تو پڑھا دیں گے، اب اسکولز نہیں ایجوکیشن اس طرح سے، اور آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جا کے صرف اپنا جو ہے نا روب جما کے نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ میں نے تو اتنے پیسے دیے ہیں۔ خیر، بچوں کی تربیت کریں، اور سندھ میں جو معیار تعلیم ہے فرا، ایک طرف تو ہم بات کرنے کرونا کی وجہ سے جو ہے اور گورننس ہے وہ کس قدر بہتر ہے، یہ جاننے کے لیے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس کا ہی رخ کرتے ہیں، وہاں پر وقاص باقر موجود ہے۔ وادی مہران میں معیار تعلیم کی ایک جھلک کراچی کے ضلع ملیر کے علی محمد لاشاری گوٹ کی ایک اسکول کی ہے، جہاں پر نہ ڈیسک ہے نہ کوئی بنیادی سہولیات، مگر بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حصول علم میں مصروف ہے۔ میرے کیمرامین محمد آصف آپ کو دکھائیں گے، یہ کوئی جنگل یا کوئی بھوت بنگلہ نہیں، یہ کراچی کے علی محمد لاشاری گوٹ کا پرائمری اسکول ہے، جو کہ 2008 میں اس کی عمارت تعمیر ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر اور موجودہ رکن سندھ اسمبلی ساجد جوکھیو نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ ایک کلاس روم ہے جہاں پر اس وقت بھی جو ہے وہ تدریس کا عمل جاری ہے، ٹیچر موجود ہیں، بچوں کی آپ شوق دیکھیں کہ فرش پر بیٹھ کر بھی جو ہے وہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور جو ہے پڑھائی ہو رہی ہے۔ سب بچے یہاں پر، کسی کے پاس سہولیات نہیں، کسی کے پاؤں میں چپل نہیں، لیکن جو ہے پھر بھی اس کے باوجود پڑھنا چاہتے ہیں مگر سہولیات نہیں۔ کلاس روم کی حالت آپ دیکھیں گے کہ پنکھے نہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دیوار یہ دیکھیں کہ ٹوٹنے کے قریب ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ یہ ایک کلاس روم کی صورتحال نہیں ہے۔ جب یہاں کے اساتذہ اور مینجمنٹ سے بات کی جاتی ہے تو بتاتے ہیں کہ ہر فرد کو درخواست دی لیکن اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ سندھ حکومت سے یہ طلبہ اور اساتذہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے وقاص، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ یہ تعلیمی ایمرجنسی کے بعد کے حالات ہیں، تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے، اور یہ کراچی کے حالات ہیں، شہر قائد جسے کہتے ہیں، جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیکس ریونیو سب سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تعلیم کی جو شرح ہے، شرح خواندگی اس شہر کی سب سے بہتر ہے، یعنی یہ وہ شہر ہے جہاں پر کہ جو کہ ہب ہے دنیا کی تمام ایکٹیویٹیز کا، معاشی ایکٹیویٹیز کا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا، سوشل ایکٹیویٹیز کا، اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر بہتر تعلیم کے لیے، بہتر روزگار کے لیے جاتے ہیں، اور یہ حالات وہاں پر، اور یہ شہر کے اندر موجود ایک سرکاری اسکول علی گوٹ کا، سو
کیا کہا جا سکتا ہے اس پہ؟ اور ایک اور ایسا معاملہ بھی ہے فرح جس پہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ ون ویلنگ ہے، موت کا ایسا خونی کھیل ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس نے ہزاروں نوجوانوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا، لیکن کوئی اثر نہیں پڑا کسی کو۔ اچھا، میں یہاں پہ ہم سب بہت ریکویسٹ کرنا چاہوں گی والدین کو جو اپنے بچوں کو موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں، اگر وہ دیکھیں نا کہ تبدیلیاں کرائی ہیں انہوں نے موٹر سائیکل میں، آپ مجرم ہیں اگر آپ اپنے بچے کو نہیں روکیں گے اور کل کو خدا نہ خواستہ اسے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر آپ کا رونا نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ نے خود اس کو اس ایک جسے کہنا چاہیے نا ایک معاملے میں ڈالا ہے جہاں پہ اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ یہ معاملہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، لیکن اگر صرف خیبر پختونخوا کی بات بھی کریں تو وہاں ون ویلنگ کے باعث حادثے میں گزشتہ برس کے مقابلے میں دوگنا ڈبل اضافہ ہو گیا ہے۔ اور گزشتہ ایک ماہ کی ہم بات کریں تو 14 افراد ون ویلنگ کرتے ہوئے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ خودکشیاں ہیں کہ جو خودکشیاں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بچہ ہارن تبدیل کرواتا ہے، پھر نمبر پلیٹ تبدیل کرواتا ہے، اس طرح کے ٹینکی ٹاپے چینج کرواتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ متعدد ایسے نوجوان ہیں جو معذوری کا شکار ہو گئے۔ اور فرح سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا؟ جس گاڑی کو ہٹ کیا، جس چیز کو ہٹ کیا، جس کے بعد یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، وہ بیچارہ جو دوسرا ڈرائیور ہے نا وہ پوری زندگی پھنسا رہتا ہے اس کیس کے اندر۔ اچھا، ایک تو وہ لیگل کیس میں پھنس جاتا ہے کہ جی آپ کی گاڑی سے ٹکر لگی اور بچہ ہمارا مر گیا، اور پھر والدین جو ہے وہ اتنا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ غلطی جو ہے وہ ان کی ہے اور ان کے بچے کی ہے وہ اس کے اوپر، اور پھر دوسری بات ایک جو اپنا گلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے سے کسی انسانی جان کا ضیاع ہوا، لیکن روڈ کے اوپر اپنی جان سے کھیلتے ہوئے یہ نوجوان جو ہے یہ والدین کی غلط تربیت کے عکاس ہے۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے ایس ایس پی ٹریفک پشاور عباس مجید مروت موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس عباس صاحب۔ فرمائیے گا، صبح خیبر پختونخوا میں ون ویلنگ سے حادثات کے واقعات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، کیا نمبرز ہیں ایکچولی اس کے بارے میں بتائیے گا، اور عام طور پر ایک ہفتے میں اور روزانہ آپ کے پاس کتنے حادثات اور شکایات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو، آپ نے مجھے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا اور اپنا ویو پوائنٹ پیش کرنے کا موقع دیا جی۔ میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا جی کہ اس سال 2020 کے 11 مہینوں میں ہمارے پاس ٹوٹل فیٹل ایکسیڈنٹس جو ہوئے ہیں وہ 89 ہیں پشاور شہر کے اندر۔ اس میں ہمارے پاس ان کمپیریزن ٹو 2019 20% کمی آئی ہے، یعنی 20% کم فیٹل حادثات ہوئے ہیں 2019 کے مقابلے میں اس سال۔ آپ نے جو ون ویلنگ کے حوالے سے کہا کہ اس مہینے 14 ڈیتھس ہوئی ہیں، تو اس میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ پورے سال کی فگر ہے نہ کہ ایک مہینے کی جی۔ اس کو اگر ہم پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر کریں تو پچھلے سال 28 فیٹیلٹیز اگر ہم ون ویلنگ کی کیٹیگریز میں ڈالیں تو اس سے ہوئی تھی، جبکہ اس سال اب تک آج 11ویں مہینے کی 17 تاریخ ہے، اس سال اب تک جس طرح آپ نے فرمایا 14 ڈیتھس ہوئی ہیں ون ویلنگ کے حوالے سے۔ یہاں میں تھوڑا یہ بتاتا چلوں جی، میں آپ کا پروگرام شروع سے دیکھ رہا تھا، آپ نے اس میں ایجوکیشن پر بڑا فوکس دیا اپنی پروگرام کے شروع میں، تو میں یہ بتاؤں گا کہ جی ٹریفک پولیس کے جو فرائض ہیں 3 E's کے گرد گھومتے ہیں، ایجوکیشن، انفورسمنٹ اور آخری انجینئرنگ جی۔ اس میں ایجوکیشن اور انفورسمنٹ ہمارا کام ہے۔ ہماری ٹیمز مختلف پوائنٹس پر کھڑی ہوتی ہیں شہر کے، وہ شہریوں میں پیمفلٹس بانٹتی ہے، ان کو ٹریفک قوانین کے متعلق ایجوکیٹ کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ جب ایجوکیشن اور اویئرنیس کے کیمپینز ختم ہو جاتے ہیں، ہم قانون کے مطابق ان چیزوں کو، ان رولز کو انفورس کرواتے ہیں۔ پھر آپ کے جو آپ نے شروع میں اپنے پروگرام میں فرمایا والدین کے رول پر آپ نے بہت فوکس کیا، یہاں پر جی والدین کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اب اگر میں آپ کو فگرز بتاؤں اس مہینے کی، اس مہینے ہم نے 117 لڑکے ینگسٹرز کو پکڑا ہے جو ون ویلنگ کر رہے تھے، ان سب کے خلاف جی قانونی کارروائی ہوئی ہے۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو دیز آر ریپیٹڈ وائلیٹرز، ان کو ایک دفعہ پکڑ لیا جاتا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لی جاتی ہے، فائن کر دیا جاتا ہے، سب کچھ، اس کے باوجود بھی جی عباس مروت صاحب بہت شکریہ، آپ نے پہلے تو تصحیح کی کہ جو کیسز ہیں اس حوالے سے ذرا کلیئر ہو گیا۔ دوسرا یہ بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریپیٹ
کرتے ہیں, یہ ریپیٹرز ہیں, آفینڈرز ہیں, جو ہیبیچول ہیں, یہ ایسا کرتے رہتے ہیں, یہ گروپ کی صورت میں ہوتے ہیں. یہ بتا دیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا قانون اتنا سخت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ اصلاحات ہونی چاہیے اس قانون میں کہ جو ون ویلرز ہیں ان کو کچھ سخت سزا مل سکے؟ دیکھیں جی, میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا, یہ 117 میں میجورٹی ریپیٹڈ آفینڈرز تھے جی. اس میں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو جاتی ہے, ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جاتے ہیں, ان کو فائن کر دیا جاتا ہے. بہت سے کیسز میں ان کے موٹر سائیکل قانون کے مطابق ضبط کر دیے جاتے ہیں. یہاں پہ میں یہ گزارش آپ کے پروگرام کے تھرو کرنا چاہوں گا, اس میں والدین کا بہت زیادہ رول آتا ہے جی. کیونکہ پشاور کی اگر بات کی جائے, پشاور میں ایک سپاٹ انہوں نے پکڑا ہوتا ہے جہاں پر یہ ون ویلنگ کرتے ہیں, اور بالخصوص جمعہ, ہفتہ اور اتوار والے دن. ان تینوں دنوں پر ہم نے کوشش کی ہوتی ہے کہ ٹریفک پولیس کی ڈپلائمنٹ ان پوائنٹس پر کیے جائیں جہاں پر یہ نوجوان لڑکے ون ویلنگ کرتے ہیں. تو قانون موجود ہے, ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے, مگر اویئرنس اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے اس کو اپنی ایفرٹس کو گیئر اپ کیا ہوا ہے. میں آپ کے پروگرام کے تھرو ان بچوں کے پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان پر نظر رکھیں اور ان کو ان چیزوں سے باز رہنے کی ہدایت دیں, کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے. ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے, مگر پیرنٹس کے رول پر میں یہاں پر سٹریس کرنا چاہوں گا کہ وہ ان پر چیک رکھیں اور ان کو اس حوالے سے بہت شکریہ. ٹیکنگ دا اپرچونٹی آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ پیرنٹس کو اکاؤنٹیبل کریں. جیسے مغرب میں ہوتا ہے نا کہ اگر بچے نے کوئی جرم کیا یا بچے کے رائٹس نہیں لک آفٹر ہوئے تو آپ پیرنٹس کو بھی پکڑتے ہیں, ان کو بھی لاک اپ کرتے ہیں. تو جن والدین کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ موٹر سائیکل لے کر نکلتا ہے تو وہ ہائی اسپیڈ پہ جا کے ویلنگ کرتا ہے, وہ میرا خیال ہے بہت بڑے مجرم ہے, اس بچے کے بھی, اپنے بھی اور معاشرے کے بھی. تو ان کو بھی ضرور اکاؤنٹیبل کریں. اور یہ والدین کا نا عمومی رویہ ہوتا ہے فرح کہ وہ اپنے بچے کی جب کوئی شکایت لگانے جاتے ہیں نا, کوئی شخص جائے تو وہ شکایت جو لگانے آتا ہے اسی سے لڑ پڑتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں. اچھا حمزہ, ایک اور چیز یہاں پہ, چونکہ ہم بات کریں بہت اہم ایشو کے حوالے سے, ہمیں سب کو چاہیے ہم اپنے گراؤنڈز آباد کریں. بچوں کا بھی اس میں, بچوں کو جب تک ہم ایکٹیویٹی نہیں دیں گے, وہ گراؤنڈ نہیں ہے, وہ کھیل نہیں سکتے جا کے, ان کے پاس کوئی اپنے انرجی کا وینٹ نہیں ہے. نوجوان انرجی کا ذخیرہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں, ان کو جیمز یا فری ایسے کھیل کے میدان یا ایسی اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں جن میں ہیلدی ایکٹیویٹیز میں وہ انگیج کریں. سو یہاں پر بھی ہر صوبے کو, ہر ایڈمنسٹریشن کو اور حکومتوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو منسٹریز ہیں یوتھ افیئرس کے حوالے سے, ان کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہر علاقے میں کتنے کلبز ایسے موجود ہیں جہاں نوجوان جا کر اپنا ٹائم اور انرجی مثبت اور صحت مندانہ سرگرمیوں میں لگاتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلیں گے, اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان.